बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला। प्यारे दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उन्हें कुएं में फेंक देते हैं और फिर इसके बाद किस तरह से वो मिस्र के बादशाह के यहाँ ले जाए जाते हैं। इस तरह जुलेखा के इल्जाम लगाने के बाद बादशाह मिस्र उन्हें जेल भेज देता है। अब आगे इस वीडियो में हम आपको इससे आगे का वाकया बताएंगे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में भेजे जाने के पीछे आखिर क्या हिकमत थी और कैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो ख्वाब पूरा हुआ जो आपने बचपन में देखा था। किस तरह आप अपने वालिद और भाइयों से दोबारा वापस मिले। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, जब छोटे बच्चे के गवाही के बाद बादशाह मिस्र को ये यकीन आ गया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनाहगार नहीं है, लेकिन जब वो अपनी बीवी जुलेखा की बात मानकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेज देता है, इसके पीछे भी उलमा इकराम का कहना यही है कि जब जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बदख्याली का इरादा किया तो आपने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि ए अल्लाह, तू मुझे जुलेखा के इस इरादे से महफूज फरमा, मुझे अपनी पनाह दे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला ने इस तरह से आपको जेल में जुलेखा के इस बदख्याली से और बदफेली से महफूज फरमा दिया। जब आप जेल में थे तो आपकी मुलाकात दो कैदियों से हुई जिनके ऊपर बादशाह मिस्र को जहर देकर मारने का इल्जाम था। एक रात वो दोनों कैदी ख्वाब देखते हैं जिसमें एक कैदी ने ख्वाब देखा कि वो राजा को अंगूर का रस निचोड़ के पिला रहा है और दूसरे कैदी ने देखा कि उसके सर पर एक टोकरी है जिसमें रोटियां हैं और चील और कौवे उन रोटियों को नोच नोच कर खा रहे हैं। अगले सुबह वो जब नींद से बेदार हुए तो उन्होंने अपने इस ख्वाब की ताबीर जानना चाहिए और उन्हें ये ख्याल आया कि जेल के अंदर एक अल्लाह के नेक बंदे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। लिहाजा वो अपने इस ख्वाब का इंतखाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से करते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि उन्होंने ये ख्वाब देखा है और वो इसकी ताबीर जानना चाहते हैं। तो वो दोनों कहते हैं कि हम तो गैर मजहब हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आप अल्लाह के बहुत ही नेक बंदे हैं। लिहाजा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें ख्वाब की ताबीर इस तरह से बताते हैं और उससे पहले उनके लिए कुछ वाज नसीहतें भी फरमाते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे साथियों, जेल में जो भी खाना तुम्हें मिलता है उस खाने के आने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे ख्वाब की ताबीर बता दूंगा। लेकिन उससे पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन सभी कैदियों को ये नसीहतें फरमाई और कहा, हमारे लिए ये सही नहीं हो सकता कि हम किसी चीज को खुदा का शरीक ठहराएं। और क्या कोई आका अच्छा है या खुदा अच्छा है? तुम उसके सिवा जिनकी भी पूजा करते हो वो तो सिर्फ नाम ही नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए। अल्लाह ने उनकी कोई सनद नहीं उतारी है। हुक्म तो बस अल्लाह का ही है, उसका हुक्म ही है, उसके सिवा किसी की बंदगी ना करो। यही सही और सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग ये जानते नहीं। इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें उनके ख्वाब की ताबीर बताना शुरू किया, जिसके बारे में तुम पूछते हो। ए कैद खाने के मेरे साथियों, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है कि 3 दिन के बाद साकी शराबदार कैद से छुटकारा पाकर फिर से अपने ओहदे पर वापस जा पहुंचेगा और शाही बावर्ची को 3 दिन के बाद यहाँ से निकाल कर सूली पर चढ़ा दिया जाएगा और चील और कौवे उसके सर का गोश्त नोच कर खाएंगे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उस साकी से कहते हैं कि जब तू दोबारा अपने ओहदे पर पहुंचे और बादशाह की कुर्बत तुझे हासिल हो तो मुनासिब मौका देखकर बादशाह से कहना कि एक इब्रानी गुलाम कैद खाने में पड़ा है, वो दुनिया के तमाम आराम और फायदों से महरूम है और मायूस है। साकी ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से वादा किया कि वो जरूर बादशाह सलामत से इसका जिक्र करेगा। 3 दिन के बाद जब बात पूरी हो चुकी थी, वो ज़ुहूर में आई कि एक को सूली पर लटका दिया गया और साकी को उसका ओहदा दोबारा अता हुआ। लेकिन साकी बाहर निकलकर ये भूल गया कि बादशाह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र भी करे। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को चंद साल तक और कैद खाने में रहना पड़ा। जब अल्लाह ताला ने उन्हें कैद से निकालना चाहा तो गैब से इसके असबाब मुहैया हो गए। यूं कि बादशाह मिस्र ने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा कि 7 तंदुरुस्त गाय है और 7 दुबली पतली गाय है। तंदुरुस्त गायों को दुबली पतली गाय खा रही है और धान की 7 हरी बालियां हैं और 7 सूखी बालियां हैं।
اور ہری بالیوں کے اوپر سوکھی بالیاں چمٹ جاتی ہیں۔ بادشاہ پریشان ہو گیا اور اپنے خواب کی تعبیر جاننی چاہی، جس کے لیے بادشاہ نے مصر کے بہت ہی بڑے بڑے نجومیوں کو بلایا اور کوئی اس کے اس خواب کی تعبیر نہ بتا پایا، اور سبھی نے کہا یہ تو محض ایک فسانہ ہے، ایسے خواب کی تعبیر ہم نہیں کر سکتے۔ اچانک ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آئی۔ اسے یاد آیا کہ کبھی اس نے بھی جیل میں ایک خواب دیکھا تھا، جس کی کتنی سچی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے بتا دی تھی۔ اسے یہ بھی خیال آیا کہ اس نے یوسف علیہ السلام سے کچھ وعدہ بھی کیا تھا۔ پھر ساقی نے بادشاہ سے کہا ان لوگوں کی باتیں بیکار ہیں، آپ کا خواب بے شک سچا اور یقیناً اس کی کوئی تعبیر بھی ہے۔ پھر اس نے اپنا سارا قصہ بادشاہ سے بیان کیا کہ اس نے کس طرح قید خانے میں ایک خواب دیکھا تھا، جس کی صحیح تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی تھی۔ بادشاہ نے پوچھا یوسف کون ہے، اس کے حالات بیان کرو۔ ساقی نے کہا جہاں پناہ میں زیادہ تو نہیں جانتا، مگر اتنا سمجھتا ہوں کہ وہ میرے کریم زیادہ ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہے۔ اسے صورت بھی ملی ہے اور سیرت بھی۔ عزیز مصر نے اپنی عورت کے کہنے سے انہیں قید کر رکھا ہے۔ بادشاہ نے ساقی سے کہا پہلے قید خانے جاؤ اور ان سے خواب کی تعبیر معلوم کرو۔ ساقی خوشی خوشی قید خانے پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے جا کر کہا بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے اور تم اس کی تعبیر بیان کرو، تاکہ بادشاہ تمہارے رتبے قیمت کو سمجھ جائے اور تمہیں قید سے رہائی بھی حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد اس نے بادشاہ کا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی الہام زبان سے فرمایا موٹی گائے اور 7 سبز بالیوں سے مراد 7 ایسے سال ہے جن میں ملک میں بڑی خوشحالی آئے گی، بارش ہوگی، کھیتی اور ترقی ہوگی، لوگ آسودہ اور خوشحال ہو جائیں گے۔ لیکن 7 دبلی گائے اور 7 سوکھی بالیوں سے مراد ہے ایسے 7 سال بھی آئیں گے جو ان 7 خوشحالی والے سالوں کے بعد آئیں گے، اور ان سالوں میں سخت قید پڑے گا، لوگ فاقوں سے دوچار ہوں گے، لوگوں کی کھیتیاں تباہ ہوں گی اور ان کا جینا دوار ہو جائے گا۔ پھر آپ نے مشکل دنوں سے نپٹنے کی تدبیر بھی بتائی۔ آپ نے کہا کہ 7 اچھے سالوں میں لوگ محنت سے کھیتی کریں اور ضرورت کے مطابق کفایت سے خرچ کریں، اناج کو بالیوں سمیت قحط کے دنوں کے لیے بھی بچا کر رکھیں۔ قحط کا زمانہ گزرنے کے بعد پھر دن پھریں گے، بارشیں ہوں گی اور لوگ آسودہ ہوں گے، خوشحال ہو جائیں گے۔ ساقی نے قید خانے سے لوٹ کر جب بادشاہ سے اس کے خواب کی تعبیر بیان کی تو بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ واقعی اس کے خواب کی سچی تعبیر ہے۔ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کا بڑا مشتاق ہوا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہا کرنے کا حکم دیا۔ ساقی نے قید خانے پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا بادشاہ نے تمہاری رہائی کا حکم دے دیا ہے، وہ تم سے ملنے کا بے حد آرزو مند ہے۔ اب تم میرے ساتھ بادشاہ کی بارگاہ میں چلو اور تمام فکر رنج کو بالکل بھلا دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ایسا ہرگز نہ ہوگا، تم پھر سے بادشاہ کے پاس جاؤ اور کہو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، جو محفل میں بے دست اور بے تدبیر ہو کر رہ گئی تھی۔ جب بادشاہ تک حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ پیغام پہنچا تو وہ بہت حیران ہوا اور ساقی سے اس کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہا۔ ساقی نے کہا جیل میں قید غلام عبرانی ہے، وہ نہایت حسین و جمیل ہے، عزیز مصر نے اسے بازار سے خریدا تھا۔ پھر ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قید میں ہونے اور محفل میں ششدار ہونے کا تمام قصہ بیان کیا۔ بادشاہ نے جیلر کو بلایا، حضرت یوسف علیہ السلام کی قید ہونے کی وجہ پوچھی۔ جیلر نے کہا یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے قید کر لیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا حال یہ ہے کہ وہ روزے سے رہتے ہیں اور شام کو بہت تھوڑا کھاتے ہیں اور اپنا کھانا ضرورت مندوں اور محتاجوں کو دے دیتے ہیں۔ پھر بادشاہ نے عزیز مصر کو بلایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا میں نے اس غلام کو خرید کر اپنا بیٹا بنا لیا تھا، لیکن اس سے بڑی خیانت ہوئی تھی۔ بادشاہ کو جب یہ سب بات پتہ چلی تو بادشاہ نے قاصد کو جیل بھیج کر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے باہر لانے کا حکم دیا، مگر آپ نے جواب دیا کہ وہ تب تک قید خانے سے واپس باہر نہیں آئیں گے جب تک کہ ان کی بے گناہی سامنے نہیں آ جائے گی۔ تب بادشاہ نے ساری باتوں کی تصدیق کرائی تو زلیخا نے بھی اپنا جرم قبول کر لیا اور گواہی دی
کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہے، تب بادشاہ نے انہیں قید خانے سے بلایا اور ان سے اتنا زیادہ متاثر ہوا اور خوش ہوا کہ اس نے آپ سے کہا آپ جو چاہے عہدہ لے مگر اسی محل میں رہے۔ تب آپ نے بادشاہ کے خزانے سے تقسیم کیے جانے والے غلے کا انتظام سنبھال لیا اور پھر بادشاہ نے حکومت اور اس کے سارے انتظام آپ کے حوالے کر دیے۔ ان کے خواب کے مطابق ہی 7 سالوں کی ہریالی کے بعد 7 سال کا سوکھا پڑا۔ اناج کی فروخت کرنے لوگ دور دور سے آنے لگے۔ اس دوران ایک روز حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی بادشاہ کے دربار میں غلہ لینے پہنچے۔ اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہی یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، مگر بھائی انہیں نہیں پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دے کر ودا کیا اور کہا اگلی بار اپنے بھائی کو لے کر نہیں آئے تو غلہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ اپنے ایک بھائی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی حضرت بن یامین کو گھر چھوڑ کر آئے تھے۔ آپ نے جاتے وقت ان کی بوریوں میں نقدی بھی رکھوا دی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ساری باتیں اپنے والد کو بتلائی اور اپنے بھائی بن یامین کو لے جانے کی اجازت مانگی اور ان کی حفاظت کا عہد کر کے وہ دوبارہ مصر پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کیونکہ ان پر یقین نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جو بھی کچھ کیا تھا وہ اس بات سے اچھی طرح سے روبرو تھے۔ لیکن اس کے بعد کیونکہ اللہ کا کرنا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت بن یامین کو ان کے بھائیوں کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت ہی آہستہ سے اپنے بھائی حضرت بن یامین کو بتلا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور اسے اپنے پاس روک لیا اور بھائیوں کو واپس کر دیا۔ سبھی بھائی بہت مایوس ہو گئے۔ تب آخر میں یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یاد کرو تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا۔ تب بھائیوں نے بھی انہیں پہچان لیا اور اپنی غلطی اور اپنے گناہ پر بہت ہی شرمندہ ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور پھر والد کو ساتھ لانے کے لیے کہا، ساتھ ہی اپنا کرتا بھی انہیں دیا کہ اسے والد محترم کی آنکھوں پر رکھ دینا۔ سبھی بھائی واپس آ گئے۔ جب وہ والد کے پاس پہنچے تو وہ خوشی سے کہنے لگے، مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبھی بھائیوں نے اپنے والد سے معافی مانگی اور انہیں سارا حال بیان کیا۔ ان کے والد نے اپنے بیٹے یوسف کا کپڑا اٹھا کر اسے چوما اور جو ہی آنکھوں سے مس کیا ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی، اور پھر وہ سبھی یوسف علیہ السلام سے ملنے مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ مصر میں داخل ہونے پر اور جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو سجدے میں گر پڑے۔ یوسف علیہ السلام بھی اپنے والد محترم کے گلے لگ گئے۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اور اسی طرح اس خواب کی تعبیر جو 11 ستارے اور چاند اور سورج کو لے کر کی تھی۔ بے شک اس واقعہ میں ایمان والوں کے لیے بہت سی نشانیاں بھی ہیں اور سبق بھی ہیں، اس لیے اس واقعے کو قرآن میں سب سے افضل قصہ کہا گیا ہے۔ پیارے دوستو، اس سے پہلے کا قصہ اگر آپ کو سننا ہو تو ہم نے اس کا پہلا پارٹ اپنے چینل پر آلریڈی اپلوڈ کر رکھا ہے۔ آپ آئی بٹن میں جا کر یا اپنے چینل پر وزٹ کر کر اسے دیکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا شروع سے لے کے آخر تک کا پورا قصہ سمجھ آ جائے۔ اگر دوستو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کریں، اور ایسے ہی اور بھی ایمان افروز واقعہ کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔